बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, पीपीएससी लेक्चर उर्दू की तैयारी के लिए उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख हज़रत डॉक्टर सलीम अख्तर का यूनिट नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ था हमने। यूनिट नंबर 10 हाफ मैंने पढ़ा दिया था। गालिब का तारुफ और उनसे रिलेटेड तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब है गोयम मुश्किल, यानी कि गालिब की मुश्किल गोई। गालिब ने ना सिर्फ मुश्किल गोई की है बल्कि उन्होंने सादा अंदाज़ बयान भी अपनाया है। गालिब की शायराना खसूसियात मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। टेस्ट में तो शायद ज़्यादा इन से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए, लेकिन इंटरव्यू में मोस्टली कैंडिडेट से ये पूछी गई हैं। गालिब की शायराना खसूसियात या उनकी शायराना खसूसियात में से इश्क पर शेर मुझसे पूछा गया था। मैंने आपको शायद कल भी बताया है लास्ट लेक्चर में कि गालिब का खसूसी मुताला आपने मास्टर में क्यों चूज़ किया था। मैंने कहा था क्योंकि गालिब मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने कहा था क्यों पसंद है। मैंने कहा गालिब अपनी शायराना खसूसियात की वजह से मुझे बहुत पसंद है। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि गालिब की शायरी के कौन से पहलू को आपने आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पहलू पसंद है। मैंने बताया था तंज़ो मज़ा। फिर उन्होंने मुझसे तंज़ो मज़ा पर शेर भी सुना था। इसलिए मैं आप लोगों को शार्ट सा गालिब की शायराना खसूसियात से रिलेटेड तमाम बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं क्लियर कर देती हूँ। गालिब फ़लसफ़ी नहीं थे, लेकिन फ़लसफ़ी जहन के मालिक ज़रूर थे। उन्होंने ज़िंदगी को समझने की कोशिश की थी और उनके तख़य्युल की बुलंदी और शोख़ी फ़िक्र का राज भी इसी में है कि वो इंसानी ज़िंदगी के नशेब व फ़राज को महसूस करके उसे अपनी शायरी में जगह देते थे। गालिब जिस ज़माने में पैदा हुए थे, उन्होंने एक तहज़ीब को, मुग़ल सल्तनत को, अपनी यानी कि हिंदुस्तान को ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेरे असर जाते देखा था। तो उस वक्त की जो सिचुएशन थी, गदर के हालात वग़ैरह से हिंदुस्तान की जो हालत थी, उन्होंने ये सब अपनी आँखों से देखा था। इसलिए उनकी शायरी भरपूर है जज्बात से, ज़िंदगी की हकीकतों के करीब तर है। गालिब की शायरी का असर हवास पर बहुत शिद्दत से होता है। उनकी शायरी में इस्तदलाली अंदाज़े बयान है। मुश्किल अल्फाज, मुझे मेरी भतीजी कल परसों कह रही थी कि आपकी उर्दू बहुत मुश्किल होती है। आपने फंक्शन वाले दिन जब स्पीच कर रही थी आप, तो मुश्किल उर्दू बोल रही थी। तो मुझे तो उर्दू आसान लगती है क्योंकि मैंने काफ़ी अरसे से उर्दू को पढ़ा हुआ है, लेक्चर्स भी दे रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ बार बार। तो इसलिए मैं मुश्किल अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ लेक्चर में, और फिर उन्हें मैं ट्रांसलेट करके आसान अंदाज में बताती हूँ आप लोगों को, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है यही मुश्किल अल्फाज देकर। मुझसे भी पूछा गया था दखील उर्दू से क्या मुराद है, और भी पूछा गया था, मुझे जहन में नहीं है। तो मतलब ये थोड़े थोड़े मुरक्कब, तराकीब या मुश्किल अल्फाज इस तरह के पूछते हैं इंटरव्यू में। इसलिए मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जो भी मुश्किल हों अल्फाज वो आपको बताऊं ज़रूर, फिर उनको आसान करके समझाऊं भी ज़रूर। गालिब ने अपनी शायरी में इस्तदलाली अंदाज़े अपनाया था। इस्तदलाली अंदाज़े बयान से मुराद शायरी में सिर्फ जज्बात का तज्जिया ना किया जाए, बल्कि उन जज्बात में बाहमी ताल्लुक़ पैदा करने की कोशिश भी की जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, गालिब का एक शेर है, इन आबलों से पाँव के घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर। अब इसमें जज्बात वही हैं, आबले भी हैं पाँव के और पुरखार रास्ते भी हैं, कांटों से भरे रास्ते, यानी कि दोनों रिलेटेड हैं मिसरे। तो ऐसी शायरी जिसमें जज्बात का ना सिर्फ तज्जिया किया जाए बल्कि जज्बात को बाहम मरबूत भी किया जाए, उसे इस्तदलाली अंदाज कहते हैं। इसके अलावा गालिब ने अपनी शायरी में कौले महाल को इस्तेमाल किया है। अब आपको फिर कन्फ्यूजन होगी कि कौले महाल क्या है। शायरी में जब किसी हकीकत का इजहार इस तरह किया जाए कि आम राय के उलट मालूम हो, और अगर गौर करें तो सही मफहूम वाज़े हो जाए, तो उसे कहते हैं कि शायरी में कौले महाल का इस्तेमाल है। मिसाल के तौर पे गालिब का एक शेर है, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना।
آدمی انسان کیسے نہیں کنفیوژن ہوتی ہے نا، لیکن جب غور کیا جاتا ہے تو پھر اس کا مجازی مفہوم سمجھ آ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں قول محال۔ غالب نے اپنی شاعری میں طنز و مزاح اور تلمیحات کو برتا ہے۔ طنز و مزاح کسی پہ طنز کرنا، مذاق کر دینا، کسی کا مذاق اڑا دینا، اور تلمیحات سے مراد شاعری میں ایک لفظ یا ایک سے زیادہ الفاظ ایسے استعمال کرنا کہ جن کو پڑھ کر انسان کے ذہن میں پورا تاریخی واقعہ آ جائے۔ مثال کے طور پہ غالب کا ایک شعر ہے آج کیوں ذلیل کے گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ تو اس شعر کو پڑھ کے انسانیت کی برتری کا احساس ہوتا ہے۔ دوسرا، اس شعر کو پڑھنے سے ہمارے ذہن میں وہ سارا واقعہ آ جاتا ہے جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ غالب طنز بھی کر رہے ہیں اس شعر میں، اور بڑی ایک تلمیحی کا صنعت تلمیح کا استعمال بھی کر رہے ہیں، یعنی ایک واقعہ بھی ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ غالب سوال کرتے ہیں اس میں کہ آج کیوں ذلیل، ہم آج کیوں ذلیل ہیں؟ کل تک تو خدا کو ناپسند تھی گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، یعنی کہ ایک فرشتے نے آدم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو کل تک خدا کو یہ بات ناپسند تھی، آج ہم جو ذلیل ہیں خدا ہماری مدد کیوں نہیں کر رہے؟ اس طرح مطلب ہے غالب کا۔ اس کے علاوہ غالب نے ابتدائی عمر میں بیدل کی پیروی کی تھی۔ بیدل فارسی کے مشہور شاعر تھے۔ میر عمانی اسد ایک عام سے شاعر تھے۔ ان کی بے معنی شاعری کو لوگ غالب سے اس لیے منسوب کرنے لگ گئے تھے کہ غالب کا تخلص بھی اسد تھا اور میر عمانی کا تخلص بھی اسد تھا۔ جب غالب کو یہ بات پتہ چلی، ان کے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، غالب وہاں پہنچے تو انہوں نے میر عمانی اسد کا ایک شعر پڑھا اور طنزیہ غالب کو واہ واہ کر دی۔ غالب کو ناگوار گزرا اور اسی دن سے غالب نے اپنا تخلص 1816 میں چینج کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ غالب کی شاعری میں معنی دار پہلو ہے، یعنی کہ ان کے بہت سے اشعار ایسے ہیں جن کے مختلف معنی ہیں، جن کو پڑھ کر ان کی تفسیر سیاسی، شخصی، فلسفیانہ مختلف حالتوں میں کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری میں رمز و ایمائیت ہے۔ رمز و ایمائیت سے مراد کلام میں واضح الفاظ کے بجائے کسی بات کو غیر واضح طور پر بیان کر دینا، جو بڑے غور و فکر کے بعد واضح ہو۔ جیسے ان کا ایک شعر ہے عاشقی صبر طلب اور تمنا بے تاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ لطیف خیال استعمال کیے ہیں انہوں نے شاعری میں، سادگی ہے، سادہ انداز بیان بھی ہے، کہیں مشکل گوئی بھی ہے، نکتہ آفرینی ہے، زندگی کی محرومیوں پر بھی اشعار ملتے ہیں، لیکن تمام تر محرومیوں کے بعد غالب زندگی سے مایوس نہیں ہوئے تھے۔ وہ زندگی کو نعمت سمجھتے تھے اور ان کی شاعری میں قنوطیت یعنی مایوسی نہیں ملتی۔ غالب کہتے تھے کہ اگر غم سے بچنا چاہتے ہو تو شراب نوشی اختیار کرو تاکہ خوشی و غم سے بے نیاز ہو جاؤ۔ شراب پی کے انسان ہوش گنوا بیٹھتا ہے نا۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری میں شوخی و ظرافت بھی ملتی ہے۔ پتہ نہیں کہاں تک میں نے آپ کو پڑھا دی تھی غالب کی شاعرانہ خصوصیات۔ بیچ میں مہمان آ گئے تھے سلام دعا کرنے، ہمسائے۔ اچھا جی، دیکھتے ہیں آگے ہم۔ فارسی و اردو کے امتزاج سے انہوں نے شاعری میں حسن بھی پیدا کیا تھا۔ ان کا ایک شعر ہے آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ بہت خوبصورت شعر ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ صوتی آہنگ ہے ان کی شاعری میں۔ صوتی آہنگ سے مراد الفاظ کا فنکارانہ انتخاب کرنا اور اشعار میں موسیقیت اور نغمگی پیدا کرنا جو پڑھنے والے کو مسحور کر دے، جسے پڑھ کر گنگنانے کو دل چاہے، ایسی شاعری کی ہے انہوں نے۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری میں تشبیہات و استعارات کا استعمال ہے۔ تشبیہ سے مراد ایک چیز کو دوسری کے مانند قرار دینا۔ مثال تشبیہ اور استعارے میں فرق میں آپ کو بتا دوں، مجھ سے پڑھ رہی تھی کینڈیڈیٹس تو وہ بتا رہی تھیں کہ ان کا انٹرویو ہوا
لیکچر کی تیاری کر رہی ہیں کر رہی تھیں وہ مجھ سے پچھلے سیشن میں، تو نیو آئی، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا کسی پرائیویٹ کالج میں انٹرویو ہے۔ میں نے انہیں بیسٹ آف لک کہا، لیکن ان کی ٹھیک سے تیاری نہیں تھی۔ نئی اسٹوڈنٹ تھی میرے پاس، مجھے نہیں تھا پتہ کہ اس کو بیسک چیزیں بھی نہیں آتی جیسے تشبیہ، استعارہ وغیرہ۔ سو اس نے مجھ سے کہا کہ پریزنٹیشن کس ٹاپک پہ پریپیئر کرنی چاہیے، میں نے کہا تشبیہ پہ کر لو۔ اس بیچاری نے تشبیہ پہ تیار کر لی، لیکن مجھے یہ نہیں تھا اندازہ کہ وہ ماسٹر اس نے پرائیویٹ کیا ہوا تھا اور اسے تشبیہ، استعارہ، علم بیان کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ خیر، اس نے تشبیہ کو مجھ سے اچھے سے تیار کر لیا، میں نے اس کو ایک لیکچر بھیج دیا، سمجھا بھی دیا، لیکن جب اس سے انٹرویو کے دوران کسی ممبر نے، پریزنٹیشن کے دوران کسی ممبر نے پوچھا پینل میں کہ تشبیہ و استعارے میں کیا فرق ہے، تو وہ کنفیوز ہو گئی کیونکہ اس نے صرف تشبیہ کو پڑھا ہوا تھا۔ سو میں آپ لوگوں کو یہاں سمجھا دوں کہ تشبیہ و استعارہ میں بھی آپ میں سے بھی کسی نے ماسٹر پرائیویٹ کیا ہو اور انہیں کنسیپٹ نہ ہو تو میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ تشبیہ سے مراد ایک چیز کو دوسری کے مانند قرار دینا، اور ہمیشہ ایک چیز کو اس کے مانند قرار دیا جاتا ہے اس کی کوئی صفت بیان کرنے کے لیے جس کی صفت نمایاں ہو، جس سے سب آگاہ ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ ہے علی، آپ نے اس کی خوبصورتی کو بیان کرنا ہے، دین آپ کیا کہیں گے؟ علی چاند کی طرح خوبصورت ہے، کیونکہ چاند کی خوبصورتی سے سب واقف ہیں۔ جب آپ کہیں گے کہ علی چاند کی طرح خوبصورت ہے تو سب آپ کی بات سمجھ جائیں گے کہ علی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ لیکن اب اگر آپ کہہ دیں گے کہ علی انوار کی طرح خوبصورت ہے، اب انوار کو سب نہیں جانتے، یا انوار کی خوبصورتی کتنا % ہے یہ نہیں جانتے کوئی، تب آپ کی بات کو کوئی ٹھیک سے نہیں سمجھے گا، اور اسے کہتے ہیں ناقص تشبیہ۔ تشبیہ کا اصول یہی ہوتا ہے کہ جس چیز کی مانند قرار دیا جائے اس کی وہ خوبی جس خوبی کے لیے آپ تشبیہ دے رہے ہیں نمایاں ہونی چاہیے اور مشہور ہونی چاہیے۔ لیکن استعارے میں کسی کے مانند قرار نہیں دیا جاتا، ڈائریکٹ وہی کہہ دیا جاتا ہے۔ تشبیہ میں آپ نے کہا کہ علی چاند کی طرح خوبصورت ہے، لیکن استعارے میں آپ کیا کریں گے؟ چاند کا لفظ چاند سے ادھارا لے کے علی کو چاند ہی بول دیں گے، ڈائریکٹ کہہ دیں گے کہ علی چاند ہے، کی طرح خوبصورت نہیں بولیں گے، آپ کہہ دیں گے کہ علی چاند ہے، تو یہ ہوگا استعارہ۔ اس سے واضح ہو گیا کہ علی چاند کی طرح خوبصورت ہے، لیکن کی طرح آپ نے نہیں بولا، آپ نے ڈائریکٹ کہہ دیا علی چاند ہے، یعنی علی کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے آپ نے چاند کا نام ادھار لے لیا، مستعار لے لیا، اس لیے اسے کہتے ہیں استعارہ۔ تشبیہ اور استعارہ میں یہی فرق ہے۔ جدت ادا ہے غالب کی شاعری میں۔ غالب سے پہلے کے باقی تمام جو شعراء تھے وہ قدیم انداز میں شاعری کرتے تھے، لیکن غالب نے شاعری میں جدید انداز اپنایا تھا۔ اگر کبھی کسی قدیم خیال کا استعمال کیا بھی تھا انہوں نے اپنی شاعری میں، تو اس پر بھی جدت کا گمان گزرتا تھا۔ اس کے علاوہ غالب کی شاعری میں تصوف ملتا ہے، صوفیانہ رنگ بھی ملتا ہے۔ وہ صوفی شاعر تو نہیں تھے، مگر فارسی شاعری میں دلچسپی رکھتے تھے، جس وجہ سے ان کے کلام میں تصوف کے عناصر پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ غالب نے عشقیہ شاعری کی ہے، کیونکہ انہیں ستم پیشہ ڈومنی سے عشق ہوا تھا، اور مجھ سے یہی سوال کیا گیا تھا انہوں نے کہ غالب کی شاعری میں تصوف بھی ہے، جدت بھی ہے، فکر و خیال بھی ہے، زندگی کی حقیقتوں کا بیان بھی ہے، لیکن انہوں نے عشق پر شاعری کیوں کی تھی؟ کیونکہ انہیں ستم پیشہ ڈومنی سے عشق ہوا تھا، اور وہ ٹی بی کی بیماری سے مر گئی تھی، اس لیے غالب عشقیہ شاعری کرتے تھے۔ غالب عشق کی اہمیت کے اس قدر قائل تھے کہ وہ عشق کے بغیر اس زندگی کو بے رونق سمجھتے تھے۔ یہ شارٹس ہی میں نے آپ کو ساری ان کی شاعرانہ خصوصیات بتا دی ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں دیوان غالب ان کی زندگی میں۔ دیوان غالب ٹوٹلی 5 بار شائع ہو چکا ہے، اور پہلی بار ہوا تھا 1841 میں، دوسری بار 1847 میں شائع ہوا تھا دیوان غالب۔
نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم نسخہ حمیدیہ. یہ غالب کا ایک شعری مجموعہ ہے، کہہ لیں اسے دیوان ہے یہ ان کی غزلوں کا. یہ غالب کی زندگی کے کافی عرصہ بعد دریافت ہوا تھا اور اس میں ٹوٹلی ان کی شاعری ہے. ہمیشہ دیوان کا آغاز کسی غزل سے ہوتا ہے، لیکن اسے دیوان اس لیے نہیں کہا جاتا کیونکہ اس کا آغاز فارسی قطع سے ہوتا ہے اور اس فارسی قطع کے بعد 2 قصیدے ہیں فارسی زبان میں، اردو زبان میں. اس میں 1883 غزلیں ہیں جن کے 1900 اشعار ہیں. اب دیکھیں 1883 غزلوں میں 1900 اشعار یعنی چھوٹی چھوٹی غزلیں ہیں. یہ بھوپال سے 1821 میں شائع ہوا تھا. شروع میں یہ غالب کی تصنیف نہیں سمجھی جاتی تھی، لیکن اب کنفرم ہو چکا ہے کہ یہ غالب ہی کی تصنیف ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری جو کہ غالب کے مداحوں میں سے تھے، انہوں نے محاسن کلام غالب ایک کتاب لکھی ہے جس میں غالب کے کلام کی تمام خوبیوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے. عبد الرحمن بجنوری نے لندن سے بارٹ لا کا امتحان پاس کرنے کے ساتھ ساتھ جرمنی سے ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی تھی. عبد الرحمن بجنوری نے کہا تھا کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں، ایک وید مقدس جو ہندوؤں کی مقدس کتاب ہے اور دوسری دیوان غالب. نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم ہیروجی کتاؤ کا دیوان غالب کا جاپانی زبان میں ترجمہ غالب نامہ نئی دلی جنوری سے 2009 میں شائع ہوا تھا. کیوں بند ہو گئی؟ نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم حضرت موسیٰ کی بہن. غالب کی بیوی کو کہا جاتا تھا حضرت موسیٰ کی بہن کیونکہ وہ پارسا اور نیک خاتون تھیں. نیکسٹ ہے فائرنگ، پتہ نہیں کیوں ہو رہی ہے باہر، اللہ خیر کرے. خیر، جدت کلام، غالب کے کلام میں جدت ہے، یہ تو ساری خصوصیات آلریڈی پڑھا چکی ہوں. حضرت موسیٰ کی بہن کہا جاتا تھا غالب کی وائف کو. غالب کے 7 بچے پیدا ہوئے تھے مگر 15 ماہ سے زیادہ کوئی بھی بچہ نہ جی سکا تھا، جس وجہ سے غالب کی بیوی نے اپنے بھانجے جس کا نام تھا زین العابدین عارف اس کو پالا تھا، یعنی کہ ان کا منہ بولا بچا ہو گیا. لیکن زین العابدین 35 سال کی عمر میں جوانی میں ہی فوت ہو گئے تھے جس کا غالب کو بہت دکھ ہوا تھا. غالب کے حالات بہت خراب ہوتے تھے، پینشن بھی رک گئی تھی اور قمار بازاری یعنی جوا وغیرہ کھیلتے تھے، شراب نوشی کرتے تھے، اس لیے تنگ دست رہتے تھے. غالب کی بیوی ایک امیر ترین خاندان سے تھی، خاندان لوہارو کے نواب الہی بخش خان معروف کی بیٹی تھی اور ان کی شادی ہوئی تھی 11 برس کی عمر میں غالب سے. انہیں اپنے خاندان سے وظیفہ ملتا تھا 50 روپے ماہانہ جو وہ غالب سے بچا کے رکھتی تھی گھر کے باقی اخراجات کے لیے، اور یہ بات غالب پریشان میں انیس ناگی نے بتائی ہے. سب اچھا کہیں جسے. اقبالیات کی طرح غالبیات بھی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اردو ادب میں، اور غالب کی ڈیتھ کے ساتھ ہی غالبیات کا ٹاپک اردو میں سٹارٹ ہو گیا تھا. اور لاسٹ ایئر ابھی جو PPSC لیکچر اردو کی جابز آئی ہیں ان میں یہی تھے ٹاپکس: اقبالیات، غالبیات، مسدس حالی، مشتاق یوسفی، میر تقی میر، اردو صرف و نحو، گرامر اور جملے کی ساخت وغیرہ. تو یہی تھا ٹاپک. اس کے علاوہ 30% ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا، 10% انگلش سے ریلیٹڈ، وہ میں نے پڑھایا تھا. اور میرے نوٹس جو تھے نا FPSC کے، سارا 70% اردو کا جو پارٹ تھا وہ، اور 30% جو ایجوکیشن کا تھا. میں نے ایجوکیشن کے نوٹس بھی پڑھائے تھے اور اس کے بھی پڑھائے تھے، اردو کے بھی، یعنی 90% پیپر میرے ہی نوٹس سے تھا. اسٹوڈنٹس نے میرا شکریہ بھی ادا کیا تھا. ابھی فیمیل کا ٹیسٹ رہتا ہے، فیمیل بھی اگر مجھ سے پڑھنا چاہیں تو میرا سیشن سٹارٹ ہے FPSC لیکچر اردو کا، یا جسٹ نوٹ بائی کر کے خود پڑھنا چاہیں تو ان کی مرضی. نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم پاکستان میں اسیر عابد نے دیوان غالب کا اچھا پنجابی میں ترجمہ کیا تھا.
اس کے علاوہ سندھی میں یوسف شاہین نے دیوان غالب کا ترجمہ کیا، پشتو میں بیگم شاہ نے دیوان غالب کا ترجمہ کیا اور دلشاد کلانچوی نے سرائکی زبان میں بھی دیوان غالب کا ترجمہ کیا تھا۔ بلوچی میں محمد صدیق آزاد نے کیا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ سلطنت مغلیہ نے ہندوستان کو کیا دیا تو میں 3 چیزوں کے نام لوں گا: غالب، اردو اور تاج محل۔ یہ کس نے کہا تھا؟ رشید احمد صدیقی نے۔ یگانہ یعنی کہ واجد علی شاہ، مغل اودھ سلطنت کے آخری بادشاہ، جن کے بارے میں نے ڈیٹیل سے آلریڈی پڑھایا ہے آپ لوگوں کو۔ لکھنؤ میں رہتے تھے یہ واجد علی شاہ، اور ان کا تخلص تھا یاس یگانہ۔ انہیں غالب شکن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ غالب کے شدید ترین مخالف تھے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے یادگار غالب لکھی ہے، 1897 میں یہ شائع ہوئی تھی اور یہ غالب کی سوانح عمری ہے۔ یاد رہے کہ مولانا الطاف حسین حالی نے ٹوٹل 3 سوانح عمریاں لکھی ہیں۔ ایک حیات سعدی ہے، سعدی شیرازی کے متعلق ہے، دوسری ہے یادگار غالب اور یہ غالب کی سوانح عمری ہے، اور تیسری ہے حیات جاوید جو سر سید کی سوانح عمری ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم، معین الدین نے ڈرامہ لکھا تھا مرزا غالب بند روڈ پر، اسد اللہ خان تمام ہوا، پروفیسر احمد خان کی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں ادارہ یادگار غالب موجود ہے، غالب لائبریری کی بنا رکھی تھی۔ کراچی میں ادارہ یادگار غالب قائم کر کے غالب لائبریری کی بنیاد رکھی تھی مرزا ظفر الحسن نے، اور تحقیقی مجلہ غالب بھی جاری کیا تھا۔ لاہور میں تسلیم احمد تصور نے غالب ٹرسٹ قائم کیا تھا۔ یوں سمجھیے کہ تنقید شخصیت پر ہوتی ہے جبکہ تحقیق شخص کے بارے میں ہوتی ہے۔ تنقید اور تحقیق پر اگر مختصر سا آپ سے پوچھا جائے انٹرویو میں تو یہی آنسر بہت سوٹیبل ہوگا۔ غالب پر تنقید بھی کی گئی، اور تنقید سے مراد کسی بھی انسان کی خوبی، انسان پہ تنقید کی جا رہی ہے یا کہ اس کے کلام پہ یا کسی بھی چیز پہ، اس کی خوبیاں اور خامیاں دونوں تفصیل سے بتانا تنقید کہلاتا ہے۔ نسخہ حمیدیہ میں نے آلریڈی آپ لوگوں کو پڑھا دیا ہے۔ محمد طفیل نے نقوش رسالے کے ذریعے اردو ادب کی جس طرح آبیاری کی وہ مجلاتی صحافت کا مستقل باب ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم، غالب انسٹیٹیوٹ اور غالب اکیڈمی دلی میں ہے۔ اس کے کلام اور اشعار کی تشریح و توضیح کے لیے کتابیں طبع کرنے کے ساتھ ساتھ سیمینار بھی کرائے جاتے ہیں۔ کس کے کلام پر؟ غالب کے کلام پر۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس موسٹ امپورٹنٹ جو بھی ہے میں نے آپ کو پڑھا دیے غالب سے ریلیٹڈ۔ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم مومن خان اور آگے کے تمام امپورٹنٹ شعراء کو ڈسکس کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔